मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता था और कम उम्र लड़की से दूसरी शादी करना चाहता था। तब पहली बीवी ने शर्त रखी, मैं आपको 7 दिनों में 16 साल की खूबसूरत लड़की बनकर दिखाऊंगी। अगर ना मान सकी तो मुझे तलाक दे देना। मैं मान गया। अब मेरी बीवी रोजाना फटकरी मंगवाती। अब मैं तो हैरान रह गया। बीवी दिन ब दिन खूबसूरत और दोबारा से जवान होती जा रही थी। एक दिन मुझे कुछ शक सा हुआ। मैं तो बाथरूम में कैमरा लगा दिया। 2 मिनट बाद तो मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई जब बीवी ने, मेरा नाम अहमद है, मेरे अब्बू का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। जब मेरी उम्र 26 साल की हुई थी तो मेरी अम्मी ने एक दिन मुझसे बहुत ही अजीब बात कही, जैसे सुनकर मैं काफ़ी हैरान हो गया। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि वो मेरी शादी करना चाहती है और मेरे लिए उन्हें लड़की भी तलाश कर ली है। एकदम से ये सब बातें करना मुझे अजीब लगा, क्योंकि मैं उस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने अपनी अम्मी को हिचकिचाते हुए मना कर दिया और कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। अम्मी पहले तो अफसरदा हो गई, फिर अम्मी ने मेरी बात मान ली। मैं बहुत हैरान था कि अम्मी ने मुझे लड़की के बारे में बताया भी नहीं था और सिर्फ यही कहा था कि जो भी लड़की है वो तुम्हें पसंद आएगी। मैं सारा दिन उसी बारे में सोचता रहता। रात हो गई। रात को मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। मेरी बहन छोटी भागती हुई अंदर आई। उसका सांस फूला हुआ था। उसकी ये हालत देखकर मैं घबरा गया और पूछा, गुड़िया क्या हुआ? उसने जो खबर सुनाई वो सुनकर मेरी तो रूह लास गई। मेरी छोटी बहन ने बताया कि अम्मी की तबीयत एकदम से खराब हो गई। मैं डर गया और भागकर उसके साथ अम्मी के कमरे में गया तो वहाँ अम्मी जमीन पर पड़ी बेहोश थी। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं अम्मी अम्मी पुकारते हुए अम्मी को झुंझा रहा था। अम्मी खामोश रही। मेरी बड़ी बहन ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल मिलाई और थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ गई। मैं और बड़ी बहन अम्मी को लेकर अस्पताल चले गए। डॉक्टर ने मेरी अम्मी का मुआयना किया और बताया कि मेरी अम्मी को दिल का दौरा पड़ा है। सब मेरी अम्मी की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई। डॉक्टर ने हमें कहा था कि हम अम्मी को परेशान या टेंशन नहीं देंगे, क्योंकि उनको फिर से दिल का दौरा पड़ सकता है। हम सब अम्मी की खिदमत करने लगे। फिर एकदम अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि बेटा, मेरी ज़िंदगी ना जाने कितने बाकी है। मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे मरने से पहले ही शादी कर लो। मैं तुम्हें शादीशुदा देखकर चैन से मरना चाहती हूँ। अब तो इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने उस बात पर सर हिलाया। फिर अम्मी बोली कि बेटा, तुम इस लड़की से शादी करोगे? मैंने हाँ कर दी। और फिर उस रात अस्पताल में से मिलने एक लड़की आई जिसने निकाब रखा था। फिर अम्मी ने एक मौलवी साहब को बुलाया और यूं अस्पताल में मेरा उस निकाब वाली लड़की से निकाह करवाया और अस्पताल में सबको खजूर वगैरह तकसीम कर दी। और वहाँ ये सब देखकर बहुत हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे अस्पताल में पहली दफ़ा किसी का ऐसा निकाह हुआ है। निकाह के बाद अम्मी ने मुझे कहा कि अपनी बीवी को लेकर घर चले जाओ और तुम्हारी बहनें मेरे पास अस्पताल रुकेंगी। मैं शादी से खुश तो नहीं था, लेकिन अपनी बीवी का चेहरा देखने के लिए बेताब था। मेरी बहनें अम्मी के पास रुक गई और हम घर आ गए। मेरी बीवी घूंघट और ओढ़े बैठी थी। जब मैं कमरे में पहुंचा और मुस्कुराते हुए ज्यों ही उसका घूंघट उठाया तो उसका चेहरा देखकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरे सामने जो मेरी बेटी बीवी बैठी थी वो उम्र में मुझसे तकरीबन 7 साल बड़ी थी। मैं 26 साल का नौजवान लड़का, वो 33 साल की थी। ना तो वो इतनी खूबसूरत थी कि ना वो देखते जा रहा था और ना ही वो इतनी शक्ल थी, बस सांवले रंग की थी। ये सब कर देख कर मैं घबरा गया और फौरन कमरे से बाहर चला गया। सारी रात मैं घर से बाहर रहा और यही सोचता रहा कि मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इतनी आम सी लड़की से मेरी शादी क्यों करवा दी। 2 दिन मेरी अस्पताल माँ में घर आई और अम्मी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने शिकवा नहीं किया और घर आ गया और अपनी बीवी के साथ ऐसे ही रहने लगा जैसे आम बीवियाँ रहती हैं। मेरी बीवी मुझे पसंद तो नहीं करती थी, मगर वो बहुत अच्छी थी। कुछ ही दिन में उसने अपने सलीके शवारियत आजी से मेरा दिल जीतना शुरू कर दिया था। वो मेरे लिए वक्त पर खाना लाती, मैं घर आता तो पानी पिलाती, मेरे कपड़े वक्त पर धोती और इस्त्री कर दिया करती, सारे घर के काम बाकायदा से करती, मेरी माँ और मेरी बहनों का भी ख्याल रखती। मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीवी थोड़ी अच्छी लगने लगी। इस बात का गुस्सा था कि वो मुझसे 7 साल बड़ी है। मैंने कभी उसे बीवी की निगाह से नहीं देखा था, मगर वो जिस तरह मेरा ख्याल रखती मुझे अच्छी लगती। मैं शुरू शुरू में तो उससे गुस्से में बातचीत करता और हर वक्त डांटता रहता, मगर फिर मेरे लहजे में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने लगी और यूं हमारी शादी को 2 माह गुजर गए। अब वक्त गुजरने लग गया। एक दिन मैं सोया हुआ था जब मुझे रोने की आवाज़ आई तो मैं हैरान रह गया। ये आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। मैं परेशान था। ये रात के वक्त, इस वक्त बाथरूम में कौन रो रहा है? मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो थोड़ी देर बाद मेरी बीवी बाथरूम से बाहर आ गई और मैंने उससे पूछा कि अंदर तुम रो रही थी? तो कहने लगी, नहीं, मैं तो नहीं रो रही थी, आपको कोई गलत फहमी होगी। लेकिन मुझे यकीन था कि वो सच में रो रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे।
کہ میں اپنی بیوی کو اکثر روتا ہوا دیکھا کرتا تھا، اور جب اسے رونے کی وجہ پوچھتا تو مجھے کچھ نہ بتاتی، وہ جھوٹ بولتی کہ میں نہیں رو رہی تھی۔ یہ چیز مجھے بہت پریشان کرتی تھی کہ میری بیوی کیوں رو رہی ہے۔ میں یہ وجہ جاننا چاہتا تھا۔ ایک دن میں گھر سے کام پر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری آپا میری بیوی کو بہت ڈانٹ رہی ہے، اور صرف ڈانٹ نہیں رہی بلکہ تھپڑ بھی مار رہے ہیں۔ یہ سارا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پاپا میری بیوی کو کہہ رہے تھے کہ تم منحوس ہو، تم جیسی بس عورت کی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہو گیا، ہمارے بھائی کو اور بھی خوبصورت لڑکی مل سکتی تھی۔ میں فوراً آپا سے بولا، آپا آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں، اور اس شادی میں اس کی کیا غلطی ہے؟ پھر میں نے ہاتھ پکڑ کر اپنی بیوی کو کمرے میں لے آیا۔ اب ایسا اکثر ہونے لگا تھا، میری بہنیں میری بیوی کو اکثر ڈانٹا کرتی، اور پھر مجھے علم ہوا کہ میری بیوی کیوں روتی ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت ہمدردی ہونے لگی۔ میں اکثر اپنی بہنوں سے اپنی بیوی کے لیے تڑپتا رہتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں اپنی بہنوں سے بیوی کے لیے لڑتا تو وہ میرے لیے بیوی کے خلاف باتیں کرنے میرا دماغ واش کرتی۔ میری بہنیں میری بیوی کی ایسی برائی کرتی کہ مجھے اپنی بیوی پر غصہ آنے لگتا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری بہنیں سچ کہتی ہیں یا جھوٹ، لیکن مجھے ان پر یقین تھا۔ وہ میری ماں نے بھی میری بیوی کے خلاف مجھے اکثر شروع کر دیا تھا۔ جب میں نے میری بیوی کی برائی کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ جھوٹ میری بیوی کے اندر ہی ہے۔ اس رات میں نے اپنی بیوی کو بہت ڈانٹا۔ مجھے دکھ تو ہوا تھا، مگر کیا کرتا، ماں نے شکایت کی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی میری باتیں سن رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میری بیوی کے خلاف میری بہنیں کی شکایتیں بڑھنے لگیں۔ میں بھی اب اپنی بیوی سے تنگ آ گیا۔ میں اس سے کم ہی بات چیت کرتا۔ وہ میرے لیے کھانا لاتی تو میں جان بوجھ کر کھانے میں سے اسے کوئی نہ کوئی کمی نکال کر اسے ڈانٹ دیتا۔ کوئی بھی کام کرتی تو میں اسے فضول میں غصے سے ڈانٹ دیا کرتا۔ مختصر یہ کہ میں اپنی بیوی سے اب تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن میری آپی میرے پاس آئی اور انہوں نے آ کر مجھ سے بہت ہی عجیب بات کی، جیسے سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ آپی نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ یہ سن کر میرا ذہن محوف ہو گیا۔ میں نے آپی سے کہا کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ آپی نے مجھے کہا کہ وہ امی کو منا لیں گی اور میری شادی اپنی سہیلی سے کر دیں گی۔ میں پہلے تو نہیں مانا، مگر 3 بعد آپی نے مجھے کہا کہ انہوں نے امی کی حامی بھر لی ہے۔ اب میں راضی ہو گیا تھا۔ یوں ہی طلاق کیسے دے سکتا تھا؟ پھر ایک دن میری بیوی میرے لیے کھانا پکا کر لائی۔ کھانے میں نمک تھوڑا زیادہ تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ آج نمک زیادہ ہونے کے بہانے میں اپنی بیوی کو ڈانٹوں گا اور طلاق دے دوں گا۔ میں نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، لیکن جو ہی اسے طلاق دینے لگا، ہمارے ہمسائے میری بیوی کے رونے اور چیخنے کی آواز سن کر وہاں آ گئے۔ انہوں نے پولیس کو بھی بلوا لیا۔ یوں میں اپنی بیوی کا طلاق دینے سے رک گیا تھا۔ مجھے تھانے لے گیا گیا۔ پھر معاملے کو پولیس نے سلجھایا اور میری بیوی نے بھی مجھ سے معافی مانگی۔ حالانکہ اس کی غلطی تو نہیں تھی۔ اس دن کے بعد میری بیوی مکمل بدل سی گئی تھی۔ اب وہ کچھ نہ بولتی، ہر وقت چپ چاپ رہتی۔ بس رات ہوتی تو مجھ سے پھٹکڑی اور انڈے منگواتی، اس کے علاوہ کھانے میں کچھ نہیں منگواتی۔ میں حیرت سے اس پھٹکڑی اور انڈے لا کر بھی دیا کرتا تھا۔ میں نے پنسار سے پھٹکڑی لی اور دکان سے انڈے لیے اور گھر چلا گیا۔ میری بیوی دہلیز کے باہر کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس نے مجھ سے پھٹکڑی اور انڈے کا شاپر وصول کر لیا۔ میں حیران تھا کہ میری بیوی اس پھٹکڑی اور انڈے کا رات کو کیا کرتی ہے۔ میں رات یا صبح جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز ناشتہ کرتے ہوئے میری بیوی نے مجھے کہا، رات کو میرے لیے پھر سے پھٹکڑی اور انڈے لے آنا۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور کہا کہ تم روز اتنی پھٹکڑی اور انڈے کہاں سے منگواتی ہو اور اسے کیا کرتی ہو؟ میں نے تھوڑا غصے میں کہا تو اس لیے وہ سہم گئی اور کہنے لگی کہ رات کو پھٹکڑی اور انڈے ختم ہو گئے تھے، اسی وجہ سے آج دوبارہ پھٹکڑی اور انڈے منگوا رہی ہوں۔ میں نے اس کی بات مان لی اور پھر کام پر چلا گیا۔ اگلے روز میں دوبارہ اپنی بیوی کے لیے پھٹکڑی اور انڈے لے آیا اور اسے اپنے ہاتھوں سے اس کو تھما دیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ لیکن حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب اگلے دن میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ پلیز آج بھی رات کو مجھے پنساس کی پھٹکڑی اور دکان سے انڈے لا دیجیے۔ میں نے پھر سے پوچھا کہ جو پھٹکڑی اور انڈے کل لا کر دیے تھے وہ کہاں گئے، تو کہنے لگی کہ استعمال کر لیے اور انڈے گر کر ٹوٹ گئے ہیں۔ میں بہت حیران تھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں اتنی پھٹکڑی اور انڈوں کا اس نے کیا کیا تھا۔ اتنا تو ایک انسان بھی سالوں استعمال نہیں کر سکتا، اور انڈوں کو کیا کرتی ہوگی؟ یہ بات مجھے پریشان کرنے لگی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ پھٹکڑی اور انڈے کہاں جاتے ہیں۔ 2 سے 3 بار میں نے یہ بات اپنی بیوی سے بھی پوچھی، مگر اس نے ہمیشہ یہی بات کہی کہ بس رکھ کے بھول گئی، ختم ہو گئی، استعمال کر لی۔ ہر وقت اس کے پاس نئے بہانے ہوتے۔ ان سب کو اب عرصہ گزرنے لگا تھا اور میں ہر روز اپنی بیوی کو پھٹکڑی اور انڈے لا کر دیتا اور وہ پھٹکڑی اور انڈے راتوں رات غائب ہو جاتے۔ میری امی اور بہنیں بھی اس چیز کا مشاہدہ کرتی۔ میری آپی مجھ سے پوچھتی کہ تم روز پھٹکڑی اور انڈے لاتے ہو، تمہاری بیوی اس کا کیا کرتی ہے؟ میں افسردہ ہو گیا۔ میں اسے بتاتا کہ آپی مجھے نہیں پتا، اور بس وہ روز یہی کہتی ہے کہ استعمال ہو گئے ہیں۔ میری اس بات کو میری آپی نے سر
پر سوار کر لیا اور ٹھان لیا کہ وہ اس پھٹکڑی اور انڈے کے راز کو پھاش کر کے ہی رہے گی۔ میری آپی نے میری بیوی پر کھڑی نظر رکھ دی، کیونکہ آپی کو میری بیوی پر عجیب طرح شک ہو گیا تھا۔ اب میرا رویہ میری بیوی کے ساتھ بہتر ہونے لگا تھا۔ میں اب سے ڈاڈر نہیں تھا، اس کا خیال رکھتا تھا اور خود اپنی خوشی سے روز رات کو پھٹکڑی اور انڈے لے آتا۔ میری ماں بہنیں اب میری بیوی کے خلاف کچھ بھی کہتی تو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں ان کے کسی بات پر یقین نہیں کرتا۔ میری بہنیں بھی اس بات پر حیران تھی کہ اس کو ایک دم کیا ہو گیا تھا اور یہ اچانک کیسے اپنی بیوی کا غلام بن گیا ہے۔ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اب اپنی بیوی سے اپنائیت ہونے لگی تھی، اس کے ساتھ رہنا، وقت گزارنا مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ ایسے بھی ایک مہینہ اور بیت گیا۔ میری بیوی کے بارے میں میرا نظریہ بدلنے لگا تھا۔ وہ جب بھی جاگتی تو مجھے 16 سال کی لڑکی جیسی جوان لگتی۔ مجھے اپنی بیوی بہت خوبصورت لگتی، جیسے وہ پرستان کی پری ہو۔ میں بہت حیران ہوتا تاکہ اس حسین لڑکی کو مارا کرتا تھا۔ میں اپنی بیوی سے اپنے اعمال کی معافی مانگنے لگا، اب ہر وقت بیوی کے پاس رہنے لگا۔ میرا دل کرتا میں نہ صرف ہر وقت اس کے ساتھ رہتا رہوں، بلکہ اس کی خدمت بھی کرتا رہوں، اس کے لیے کھانا پکاتا اور اس کے سارے کام کرتا اور اسے کوئی نہ کام کرنے دیتا۔ میری بہنیں اور ماں ان سب سے بہت زیادہ غصہ ہوتی اور مجھے کھڑی کھڑی سنا دیتی۔ میں ان سے لڑ پاتا اور کہتا کہ اپنی بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ میری ماں مجھے میرے بچپن کا واسطہ دیتی اور کہتی کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا باپ تم بہن بھائیوں کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے تم سب کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے کھلایا پلایا اور آج تم اپنی ماں کے مقابلے کھڑے ہو گئے ہو۔ میں کہتا کہ امی کچھ بھی کہو مگر میری بیوی کو کوئی تکلیف نہ دو۔ اب بہنیں اور میری بیوی نے بہت سہم لیا تھا۔ ایسے ہی کئی دن گزر جا رہے تھے۔ ایک دن میری آپی کو اس پھٹکڑی اور انڈے کا راز پتہ چل گیا اور میری غیر موجودگی میں میری بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے میری بیوی پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو میری آپی نے مجھے وہ راز بتایا۔ وہ قائل کرنے کی کوشش کی مگر یہ دیکھ کر میرا پارا ہی ہائی ہو گیا اور میں نے غصے سے اپنی بہن کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ آپی چکتی رہی اور چلاتی رہی مگر میں نے آپی کو ایک بھی نہ سنی۔ چھوٹی بہنیں اور ماں بھی مجھے روکتی رہی مگر میں نے کہیں کی نہ سنی۔ تم لوگ بھی چلے جاؤ، میری ماں پہلے ہی بیمار تھی۔ یہ سب کو دیکھ کر بستر کو لگ گئی۔ میری چھوٹی بہنیں چپ کر کے اب سارا دن گزار دیا کرتی، کسی سے بات نہ کرتی۔ ماں تو آدھ مووی ہو کر چار پیپر پڑی رہتی اور میں اپنی بیوی کی خدمت میں مصروف رہتا، سارا دن اس کا خیال رکھتا اور رات کو اس کے لیے پھٹکڑی اور انڈے لے کر آیا کرتا۔ میں تھوڑا حیران تھا کہ روز رات کو پھٹکڑی اور انڈے کیسے ختم ہو سکتے ہیں، مگر پھر نہ جانے یہ بات کیسے خود بخود میرے ذہن سے نکل جاتا اور مجھے یاد نہ رہتی۔ اب مجھے دن ہو یا رات اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف اپنی بیوی سے فرق پڑتا۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ کے سوا مجھے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں پسند تھا۔ نماز روزوں سے بھی میرا اب کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ شاید 1 سال ہو گیا تھا مجھے نماز پڑھے ہوئے۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میرا ایک دوست عالم دین تھا اور ایک دن وہ مجھ سے ملنے میرے دکان پر آیا۔ بات چیت کے دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نماز نہیں پڑھنے جانا چاہتا تھا مگر میرا دوست مجھے زبردستی لے گیا۔ آج کافی عرصے بعد نماز پڑھ کر مجھے بہت سکون ملا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اپنی بیوی سے ملنے کا جذبہ میرے دل میں قدر کم ہو گیا ہے۔ اس رات میں نے دکان پر دیر تک قائم کیا ورنہ شام ہوتے ہی گھر آ جاتا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی ہمیشہ کی طرح میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ میں نے پھٹکڑی اور انڈے اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور آرام کرنے لگا۔ آج مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی بلکہ اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ میں نے کیسا سلوک کیا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میری بیوی آدھی رات کے وقت بستر سے اٹھی اور مجھے بغور دیکھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں سو رہا ہوں تو وہ بستر سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلے گئی۔ میں بھی حیران تھا کہ میری بیوی کہاں جا رہی ہے۔ میں بھی بستر سے اٹھا اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ کمرے سے نکلی اور پھر باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ وہ باورچی خانے میں گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں باہر کھڑا ہوا اور چپ چپ کر اندر سے دیکھنے لگا۔ جب میں نے اندر کا منظر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اندر میری بیوی نے دیوار کا ایک حصار بنا رکھا تھا اور اس حصار کے درمیان بیٹھ کر عجیب و غریب ورد کرتی رہی اور ساتھ ساتھ پھٹکڑی اور انڈے جلا رہی تھی۔ وہ اتنی تیز رفتاری سے جھومتے ہوئے پھٹکڑی اور انڈوں پہ کچھ پڑھ رہی ہوتی کہ عام انسان اس کا تصور بھی نہ کر سکتا۔ مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر حیرت محسوس ہو رہی تھی، مجھے خوف آ رہا تھا۔ میں جلدی سے وہاں چلا گیا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح اٹھا تو اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میری مدد فرما۔ نماز کے بعد میں اپنے دوست عالم دین کے پاس گیا اور اسے جگا کر سارا مسئلہ بیان کیا۔ میرے دوست نے میری ساری بات سنی
اور پھر جو بات اس نے بتائی وہ سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ بیوی کا کالا جادو کرتی ہے اور کسی پر نہیں، مجھ پر ہی کرتی ہے۔ یہ سن کر میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ تمہیں یقین ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، مجھے پورا یقین ہے، تمہاری بیوی تم پر جادو کرتی ہے اور تمہیں اپنے حصار میں کرتی ہے۔ اس کالے جادو کی وجہ سے تم ہمیشہ اپنی بیوی کے بارے میں سوچتے رہتے ہو اور اپنی ماں بہن کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو۔ یہ سب سن کر مجھے احساس ہونے لگا، ایک سال جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب میری بیوی کے اس کالے جادو کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں نے یہ ساری بات اپنی دوست کو بتائی تو اس نے مجھے ایک پانی کی بوتل دی اور کہا کہ یہ پاک کلام والا دم ہے، یہ پی لیا کرو، اس کے پانی سے تم پر کسی بھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے تاکید کی کہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرو، تم اپنی بیوی کے جادو سے محفوظ رہو گے۔ میں کافی حیران تھا، پانی کی پینے سے اپنے گھر آ گیا۔ میں نے اب ساری نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع کر دی۔ میں بیوی کا جادو مجھ پر کم ہونے لگا تھا۔ میں اب روز رات کو اس کا پیچھا کرتا اور کچن میں جا کر دیکھتا وہ کیا کرتی، عمل کی مقدار بھی بڑھا دیتی، مگر اب میرا رب مجھے اس سے بچا رہا تھا۔ ایک دن میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا جو بے سود پڑی تھی اور ماں سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میری چھوٹی بہنوں نے مجھے ماں سے بات کرنے سے روک دیا۔ میں منت سماجت کرتا رہا۔ میری ماں نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہا کہ بات کرو۔ میں اب نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا، کاش میں تمہاری ماں نہ ہوتی تو تمہیں کبھی معاف نہ کرتی، لیکن میں تم سے ناراض ہوں ہی نہیں۔ میں امی کے گلے لگ گیا اور کہا کہ امی، میں آپی کو بھی گھر واپس لانا چاہتا ہوں۔ وہ کہاں ہیں؟ امی نے کہا کہ تمہاری آپی کو بھی واپس لے آئیں گے۔ پھر میں نے امی سے کہا کہ آپ نے میری شادی اتنی بڑی کی لڑکی سے کیوں کر دی؟ امی کہنے لگی کہ تمہارا بیٹا تمہارے باپ کا ایک دوست تھا جس نے مرنے سے پہلے تمہارے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی ایک بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کرے گا، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے تمہارے باپ کے مرنے کے بعد اس وعدے کو پورا کرنا تھا اور اس لڑکی سے تمہاری شادی بھی کرنی ہے، اور میں نے کر بھی دی۔ میں اپنی امی کے گلے لگ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے یوں ہی فضول میں آپ کو غلط سمجھ چکا تھا۔ امی نے مجھے دھمکی دی اور میرے آنسو پونچھے اور کہا کہ کل ہم تمہاری بہن کو لینے جائیں گے۔ اس رات پھر سے میری بیوی رات کو باورچی خانے میں گئی اور میں معمول کے مطابق اس کے پیچھے گیا۔ میں اسے چپ کر دیکھ رہا تھا مگر اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ زور زور سے چیخنے لگی اور پھر میرے قدموں تلے سے آ کر گر گئی۔ وہ زور و کتار سے رونے لگی اور کہنے لگی، میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے اتنا سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ چیخنے جا رہی تھی۔ میں یہ سب ڈر رہا تھا۔ میری جلدی سے پاک پانی اس پر پھینکا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ صبح میری بیوی ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ رونے لگی اور پھر میں نے اسے پوچھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا، تو وہ کہنے لگی کہ میں نے ہمیشہ زندگی اکیلے گزاری تھی، میرا باپ مجھے چھوڑتے ہوئے چھوڑ گیا تھا، ماں مر گئی اور شوہر کو بھی پسند نہیں آئی، میری نندیں اور ساس مجھ پر ظلم کرتی تھی اور ان کا کرنا بھی بنتا تھا، کون برداشت کرتا۔ لڑکے سے بڑی اس کی بیوی کو میں ساس، نند اور شوہر کے ظلم ستم سے تنگ آ چکی تھی اور بہت پریشان رہتی۔ میری ایک سہیلی نے مجھے کامل بابا کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ میں کامل بابا کے پاس گئی تو اس نے مجھے یہ عمل بتایا اور کہا اس عمل سے تم اپنے شوہر کو قابو میں کر سکو گی، اور پھر میں نے یہی عمل شروع کر دیا۔ میرے شوہر میرا ہونے لگا تھا اور کافی دیر یہ سب چلتا رہا، مگر پھر میرے ہاتھ سے یہ سب نکلنے لگا۔ میری بیوی رونے لگی اور یہ سب معافی مانگنے لگی۔ میں نے اپنی بیوی کے آنسو پوچھے اور کہا کہ اس سے میں تمہاری نہیں بلکہ میری غلطی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا۔ میری امی اور بہنوں نے بھی میری بیوی کو معاف کر دیا۔ کچھ دن بعد میں اپنی آپی سے معافی مانگ کر اسے اپنے گھر لے آیا۔ اب میں اپنی بیوی سے نفرت نہیں کرتا تھا بلکہ اسے دل سے قبول کر چکا تھا۔ کاش میں یہ سب پہلے بھی سمجھ چکا تھا اور اپنی بیوی کو یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا تھا۔ ناظرین، یہ کہانی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔